बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 274 का मुताला करेंगे और ये तरतीब के लिहाज से बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 431 है। इस हदीस में ये बताया गया है कि अगर एक शख्स नमाज पढ़ रहा हो, उसके सामने आग हो या सूरज हो या चाँद हो या गाय हो या इसी तरीके से दुनिया में जिन चीज़ों की इबादत की जाती है, अगर वो चीज़ें या तंदूर की आग है, तो कहा कि अगर इस तरह की चीज़ें सामने हों और उनको सामने रख के अगर एक आदमी नमाज पढ़ता है तो क्या, हालांकि उसकी नीयत जो है ना लिवजहिल्लाह है और वो अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज पढ़ना चाहता है, तो ऐसे हालात में क्या उसकी नमाज जायज़ होगी या कि नहीं, क्योंकि उसके सामने ये चीज़ें जो है वो मौजूद होंगी। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इससे ये साबित करना चाहते हैं कि इस तरीके से नमाज पढ़ी जा सकती है, इसमें कोई हरज नहीं है। अन अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उरिज़त अलैय अन्नारु व अना उसल्ली, रवाहुल बुखारी। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़ख की आग को मेरे सामने और मेरे रूबरू पेश किया गया जबकि मैं नमाज पढ़ रहा था, यानी मैं उस हाल में उस वक़्त नमाज पढ़ रहा था और जहन्नम की आग को मेरे सामने पेश किया गया। इस हदीस में जो तर्जुमतुल बाब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बांधा है, उसमें एक लंबा उन्होंने उन्वान रखा है, बाबु मन सल्ला व कुद्दामुहु तन्नूरुन व औ नारुन औ शैयुन मिम्मा युअबदु फ़अराद बिही वजहिल्लाह ताला, कि अगर एक शख्स के सामने जो है वो तन्नूर की आग है या तन्नूर है या इसके अलावा कोई आग है या किसी ऐसी चीज़ के सामने वो नमाज पढ़ रहा है और यानी वो इबादत कर रहा है और उसके सामने ये सारी चीज़ें मौजूद है, लेकिन उसका अपना इरादा जो है वो लिवजहिल्लाह है, वो अल्लाह की रज़ा के लिए इबादत कर रहा है, तो क्या उसकी नमाज ठीक होगी या नहीं होगी उसके बारे में। तो इसके बाद फिर वो जो है ना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इमाम ज़ोहरी की जो है ना एक तालीक लेकर आए और उसमें उन्होंने कहा कि वकाल ज़ोहरी अखबरनी अनस बिन मालिक क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उरिज़त अलैय अन्नारु व अना उसल्ली। कहा कि इमाम ज़ोहरी ने कहा कि मुझे हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया और ख़बर दी, कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुझ पर आग पेश की गई और मैं उस वक़्त नमाज पढ़ रहा था। इसी तरीके से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और बुखारी शरीफ की इस हदीस में और इसके अलावा कुछ हदीस में यह आता है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा जब सूरज गिरन हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब सूरज गिरन हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुझे आग दिखाई गई, यानी जहन्नम दिखाई गई, और मैं इस यानी कभी मनाजर को जो मैंने आज देखे हैं, इस तरह के मनाजर मैंने इससे पहले कभी नहीं देखे थे। तो यानी इस मंजर के नमाज के अंदर भी यानी नमाज कुसूफ थी या खुसूफ थी, तो इसके अंदर जो है ना यानी चांद गिरन था या सूरज गिरन जो भी था, तो उस मौके पे जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी और उस नमाज के दौरान जहन्नम की आग दिखाई गई और जहन्नम के मनाजर दिखाए गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इससे कभी मंजर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। ज़ाहिर है दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यानी दायरा इस्लाम से बाहर हैं, तो वो अल्लाह की बंदगी करने के बजाय वो जैसे हमारे बर सग़ीर में यानी गाय की बंदगी की जाती है और उसकी पैरवी की जाती है, उसकी पूजा की जाती है, और इसी तरीके से जो है ना यानी बाज़ लोग आग की पूजा करते हैं, बाज़ लोग जो है ना सूरज परस्त हैं, बाज़ चाँद की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर ये फरमाया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि अगर इनमें से कोई चीज़ इंसान के सामने हो, आग हो, तंदूर हो या गाय सामने आ जाए, तो कहा कि अगर इनमें से कोई चीज़ सामने आती है लेकिन एक शख्स लिवजहिल्लाह खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए इबादत कर रहा है और ये चीज़ें उसके सामने आ जाती हैं, तो क्या यानी उसकी नमाज दुरुस्त होगी या नहीं।
تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، کوئی حرج نہیں ہے، اگر ایک شخص نے نماز پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ اس لیے فرماتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یعنی نماز کے دوران جہنم کو پیش کیا گیا، جہنم کی آگ کو پیش کیا گیا، جہنم کے مناظر کو پیش کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سامنے بالکل مناظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز متاثر نہیں ہوئی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس نماز کو بعد میں دہرایا۔ تو امام بخاری اس سے رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اس سے کہ اس طریقے سے اگر نماز پڑھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جس کو ایک کو خسوف اور دوسرے کو کسوف کہتے ہیں، تو اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور اللہ سے التجا کرتے تھے، اور اسی یعنی سورج گرہن کے موقع پہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے مناظر دیکھے۔ تو یعنی آج کے اس دور میں بھی اگر سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو تو ہمیں بھی جو ہے نا 2 رکعت نماز پڑھ لینی چاہیے اور اللہ سے التجا کرنی چاہیے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ ان حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم اور جہنم کی آگ اور جہنم کے کبھی مناظر جو دکھائے گئے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت اور جہنم یہ یعنی کسی جگہ پر موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ پردے ہٹا دیتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کبھی جنت کے مناظر اور کبھی جہنم کے مناظر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران نماز دکھاتے تھے۔ دراصل یہ اس لیے یہاں پر یہ بتایا گیا کہ معتزلہ کا نظریہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم کی ابھی تخلیق نہیں ہوئی ہے، اور وہ اس دنیا میں ابھی موجود نہیں ہے اور نہ ہی ان کی ضرورت ہے۔ جب جزا و سزا کا موقع آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً پیدا کر دے گا، لیکن یہ معتزلہ کا نظریہ ہے۔ اس کے مقابلے میں جو جمہور علماء اور محدثین اور فقہا کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، جنت اور جہنم جو ہے اس کی تخلیق ہو چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآن کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ اللہ کی مخلوقات ہیں، اور اللہ نے جو ہے نا یعنی مختلف مواقع پہ حکمت کے تحت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پردے ہٹا کے اس کے مناظر دکھائے بھی ہیں اور اس کا مشاہدہ بھی کروایا، اور خاص طور پہ تو معراج کے موقع پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مناظر کو جو ہے نا بعد میں پھر احادیث کے اندر بیان بھی کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کے اندر وہ تمام مناظر دیکھے۔ دراصل یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز کے دوران یا نماز کے علاوہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے، جہنم کے اور یہ سارے مناظر جو ہے وہ دکھا دیتا ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں انسان کے سامنے ہوں، اور نماز جب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ دراصل اس کی نیت کے اوپر موقوف ہوگا کہ آیا وہ یعنی آگ کی پوجا کر رہا، نیت میں جو ہے نا آگ کی پوجا ہے، یا فرض کے تندور کے اندر آگ جل رہی ہے تو وہ اس کی پوجا کرنا چاہتا ہے، یا آگ کا بڑا علاوہ ہے اس کے سامنے جو ہے نا وہ جل رہا ہے، تو کیا وہ یعنی آگ کی پوجا کرنا چاہتا ہے؟ تو یہ اس کی نیت کے اوپر جو ہے نا دار و مدار ہوگا۔ اس لیے جو ہے نا یہاں پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ وہ لوجہ اللہ نماز پڑھ رہا ہے، اور ان چیزوں میں سے کوئی چیز جو ہے اگر اس کے سامنے ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس کی نیت کے اوپر موقوف ہوگا کہ اس کی نیت کیا، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں۔ ان میں سے کوئی چیز بھی اگر سامنے آ جاتی ہے، اور اگر وہ اس کی نیت آگ پرستی کی ہے اور وہ یعنی کسی اس کی پوجا کرنا چاہتا ہے تو پھر جو ہے نا ظاہر ہے اس کے لیے وہ جائز نہیں ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان حدیث سے ابن سیری کی جو ہے وہ مخالفت بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ تندور کے اندر اگر آگ جل رہی ہے تو کسی کو اس کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو یہاں پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آگ بری ہوتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے یعنی آگ دکھائی گئی ہے جہنم کی، اور پھر جہنم خود دکھائی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی نہ دکھاتا۔ اسی طریقے سے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک نماز میں دوران نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آگے بڑھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے۔ تو صحابہ اکرام نے نماز کے بعد پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ پہلے آگے بڑھے اور پھر اس کے بعد آپ پیچھے ہٹے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے سامنے جنت کو لایا گیا، اور جنت کا ایک انگور کا خوشہ بالکل میرے قریب لایا گیا،
اور میں نے چاہا کہ میں اس کو آگے بڑھ کر جو ہے اس کو لے لوں، تو پھر جو ہے نا میں یعنی جنت کو ہٹا دیا گیا اور میں پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے بعد جو ہے نا جہنم کو میرے سامنے لایا گیا، تو اس کے مناظر کو دیکھ کے پھر میں پیچھے ہٹا۔ تو اس طریقے سے یعنی اگر جنت اور جہنم کے یہ مناظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوران نماز لائے جا سکتے ہیں، تو اس طریقے سے اگر ایک آدمی اپنی نیت کو خالص رکھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر یہ چیزیں اس کے سامنے آ جائیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک بہترین توجیہ کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر فرض کیا جو ہے یہ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں بتایا کہ جو انہوں نے باب باندھا ہے اور اس کے بعد انہوں نے خود کوئی فیصلہ کر کے نہیں بتایا کہ نماز جائز ہے یا مکروہ ہے یا ناجائز ہے، البتہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اس طریقے سے یہ مناظر لائے گئے ہیں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جائزیں پڑھی جا سکتی ہے، اس طریقے سے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ توجیہ یہاں پر یہ کی ہے کہ اگر آگ کا بڑا الاؤ موجود ہے اور وہاں پہ ایک شخص جو ہے نا اس سے ہٹ کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تو پھر تو جو ہے نا ایسی صورت میں اگر وہ نماز پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے ہمارے علاقوں میں کسی بلڈنگ کو آگ لگ جاتی ہے یا کوئی اور اس طرح سے واقعہ ہو جاتا ہے اور لوگ جو ہے نا قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سامنے آگ جل رہی ہوتی ہے، تو ایسے مواقع پہ جو ہے نا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اس سے بچ کے ہٹ کے دوسری جگہ پہ نماز پڑھی جا سکتی ہو، جگہ کشادہ ہو، موجود ہو، یعنی تندور کے سامنے اگر نماز وہ پڑھ رہا ہے تو اس سے ہٹ کے نماز پڑھ لے، تو یعنی امام حافظ ابن حجر عسقلانی نے یہ کہا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر فرض کے وہ اس آگ سے ہٹ سکتا ہے، بچ سکتا ہے، تو ہٹ کے اور بچ کے جو ہے نا اس سے نماز پڑھ لے، اور اگر فرض کے وہ بہت بڑا علاوہ ہے اور اس سے نہیں ہٹ سکتا تو پھر اس کے سامنے بھی رکھ کے نماز پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ آج کل ہماری مساجد کے اندر جیسے بالکل قبلہ رخ سامنے جو ہے نا ہیٹر جل رہے ہوتے ہیں، آگ کے ہیٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس سے جو ہے نا کسی قسم کا کوئی جو ہے نا کسی کو ذہنی یہ ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ میرے سامنے آگ جل رہی ہے اور میں سجدہ کر رہا ہوں۔ تو دراصل انسان کی وہ مسجد میں آیا ہے، دائرہ اسلام کے اندر ہے اور خالص لوجہ اللہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اگر سامنے ہیٹر جل بھی رہا ہے، آگ جل بھی رہی ہے، تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک آدمی جیسے سرد علاقوں کے اندر آگ کو سامنے رکھ کے جو ہے نا وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس طرح کے مواقع پہ جو ہے نا اگر کوئی شخص نماز پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے ایک آدمی نے گائے کو آگے سامنے بٹھایا ہے اور وہ سترے کے طور پہ جو ہے نا اس کو استعمال کر رہا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ پیچھے ہم نے احادیث کے اندر پڑھا کہ صحابہ اکرام جو ہے نا یا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اونٹنی کو سترا بنا دیتے تھے اور پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسے کیا اور انہوں نے کہا کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر اونٹ کی جگہ گائے کو سامنے سترے کے طور پہ بٹھا دیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یعنی انسان کی نیت کے اوپر یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ اگر وہ خالص لوجہ اللہ نماز پڑھ رہا ہے تو یہ چیزیں اگر کوئی بھی چیز سامنے آ جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔